बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। कुछ अरसा से मैं फॉलो कर रहा हूँ एक बात को, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर एक रिसर्च हो रही है और ये रिसर्च जो है तकरीबन, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो कम व पेश 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इस रिसर्च के ऊपर वो अपनी स्टैटिस्टिक्स को जमा करें। जो लोग हार्वर्ड से पढ़ते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, आगे पढ़ते हैं, उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो, कुछ लोग तो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने, कुछ लोग साइंटिस्ट बने, कुछ लोगों ने नोबेल प्राइज़ भी लिया। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो डाकू, मुजरिम, कातिल भी बने। लेकिन उनकी रिसर्च जो थी वो इनके बारे में नहीं थी। उनकी रिसर्च ये थी कि कौन लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में मुतमईन होते हैं और खुश होते हैं। ये मुतमईन, सेटिस्फाइड और हैप्पी, ये उन्होंने इकट्ठा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कमाल बात है, उन्होंने तज्ज़िया किया कि ना इसके लिए पढ़ना ज़रूरी था, ना इसके लिए पैसे ज़रूरी थे, ना इसके लिए ओहदा ज़रूरी था, ना इसके लिए सियासत ज़रूरी थी, ना इसके लिए पनामा ज़रूरी था। क्या ज़रूरी था? रिमार्केबल रिसर्च। वो शायद इस रिसर्च को, अपनी को इतने अहम तरीके से ना समझ सकें, मेरे ख्याल में जितना अहम हम इसको समझ सकते हैं अगर चाहें तो। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को रिश्ते निभाने का फन आता है वो लोग जिंदगी में खुश रहते हैं। ये उनकी स्टैटिस्टिक्स है। मुझे नहीं पता कि वो इस बात को खुद भी समझते हैं कि नहीं। जो लोग जिंदगी में रिश्ते निभाने जानते हैं, या उनमें एबिलिटी या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है, वो खुश होते हैं। ये उनका नज़रिया निकला। अब गौर फरमाइए कि कुछ अरसा पहले तक, अब मैं बात कहते हुए ना अपने दिल की अथर गहराइयों से घबरा के कह रहा हूँ कि वो जो एक जुमला कहा करते थे माँ बाप कि बेटी तेरी डोली जा रही है, तेरा जनाजा आए। हमने कहा कि ये रद्दी तरीन जुमला था। जनाजा नहीं आएगा, आपके पास तलाक लेने का हक़ है, आप जब चाहें वापस आ जाएं, अगर ना वापस आओ तो अलग हो जाना, कोई काम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा शरई हक़ है कि तुम चूल्हा लकर। और मिंबर ने इसका साथ दिया। कमाल बात है कि तलाक का लफ्ज़ सुनना गवारा नहीं होता था, अब कितना आसान है। वो लोग जो अखलाक को अब शायद ना पहचाने, इस बात को एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन तहकीक ये कहती है, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, कि जब फैमिली कनेक्टिविटी ज़्यादा थी, यानी कि जोड़ ख़ानदान का ज़्यादा था, तब तख्लीकी काम ज़्यादा था। कमाल बात नहीं है? इसलिए आप गौर कीजिए कि पिछले 20-30 साल में आपको शायद वो तख्लीकी अदब पाकिस्तान में नज़र नहीं आता। बुरा अदब, मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, अदीब बड़े बड़े अच्छे हैं, बड़ा बुरा अदब जो है आपको हर गली, हर ड्रामे, हर जगह नज़र आता है। लेकिन क़यामत सिर्फ ये नहीं है। क़यामत ये है कि हम अपनी बुराई को जस्टिफाई करने का फ़न बखूबी जानते हैं। ख़ानदान क्यों टूटते हैं, झगड़े क्यों हो रहे हैं, जुर्म क्यों हो रहा है, बच्चों को माएँ कत्ल क्यों कर रही हैं, इश्क इतना बड़ा क्यों हो गया कि बाप को कत्ल करके अपने ही कमरे में दफन करके उस पर चारपाई डाल के सोना एक नॉर्म बन गया। गुफ्तगू करेंगे इस पे। हमारे साथ इंशाल्लाह कुछ देर में होंगे फराद अली शाह साहब जो कानूनदान हैं, मरियम फैज़ जो कि नफ्सियात की माहिर हैं, और एक इंतहाई मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, इंतहाई मुतदिल और एक इंतहाई बाअदब शख्सियत हैं, प्रोफेसर ज़करिया ज़ाकिर होंगे हमारे साथ, जो कि एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं और वाइस चांसलर भी हैं। सादिया अमाम हमारे साथ होंगी, जिनको कि आप हमेशा टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं, और हिशाम इलाही ज़हीर होंगे। अगर मरियम, मैं आपसे इब्तदा करूँ तो आप क्या फरमाइएगा कि ये जो झगड़े हैं, ये थाने कचहरियों में जाना है, ये इतना नॉर्म बन गया कि अब थानेदार SHO बताता है कि घर को कैसे रखना है। ये सारी तब्दीली के पीछे इस माशरे में कुछ वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। मैं भी आपका सारा सुन रही थी और मेरा जहन इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर हो रहा था कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें यहाँ पे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ कभी भी अपने महवर से जब दूर होती है ना, ये एक जनरल एनालिसिस भी है, तो उसमें बिगाड़ पैदा होता है। जब बड़ी फलसफियाना बात की है आपने, माशाल्लाह, बड़ी फलसफियाना बात की है। जब भी कोई शय अपने महवर से, अपने न्यूक्लियस से, सेंटर से दूर होगी, दूसरी बात ये कि मैं हमेशा इस चीज़ पे मैंने यकीन रखा है कि आपकी बात और ख्वाहिश के माबैन फर्क ना रखना, डिस्क्रिमिनेट ना कर पाने से ही सारे बिगाड़ पैदा होते हैं। आपने दो लफ्ज कौन से इस्तेमाल किए? मैंने ख्वाहिश और जरूरत का। जरूरत क्या है और ख्वाहिश क्या है? नीड और वांट।
ٹھیک ہے، کہ اس جیسے کا مطلب مثال کے اگر طور پہ خواہش آپ کو کی میں نے بیوی اپنی ہے، ضرورت بنا لیا جی، تو پھر خواہش تباہ جب کاری ہیں. ضرورت بن جائے تو مسائل دیکھیں بگاڑ وہیں سے بہت پیدا اچھی ہونا بات، شروع ہو بہت جاتا ہے. اچھی بات ہے. اب شادی کرنا ایک ضرورت بھی ہے، ہوں. ایک رشتہ نبھانا ضرورت ہے، ہاں. لیکن اس ضرورت کو اپنی خواہشوں کے آگے قربان کر دینا، مثال کے طور پہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ عشق اتنا بڑا کیوں ہو گیا اور باقی سب چیزیں، تو وہ پھر اس کی جو ضرورت ہے وہ چھپ جاتی ہے، اس کی خواہشات جو ہے وہ اس پہ غلبہ پا لیتی ہے. یہ انسانی جبلت ہے کہ وہ اس چیز کی طرف جاتا ہے جو ان اٹینیبل ہوتی ہے، جو ان ایکسیسیبل ہوتی ہے، جس میں چیلنج ہو، اور وہ پھر کوئی بھی انسان اس کی طرف زیادہ موو کرنا شروع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مریم، توازن بگڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے 15-20 سالوں میں اس معاملے میں بڑی ترقی کی ہے کہ ہم نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنی ضرورت بنا لیا ہے؟ بدقسمتی سے بالکل کی ہے ہم نے، اس میں شاید سب سے زیادہ ہم نے اسی میں ہی ترقی کر لی ہے. اور یہ چیز ڈیلی پریکٹس میں بھی شو ہوتی ہے کہ لوگوں کو واقعی ہی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا خواہش اور ضرورت کا فرق، جو کہ بڑی ہم اچھی ان کو بات، بڑی ریگولر اچھی بیسس بات، پہ بڑی بتا رہے صحیح بات کی. ہوتے ہیں. ڈاکٹر زکریا، آپ اس بارے میں کیا رائے دیں گے؟ آپ نے بات سنی مریم کی بھی. جی ڈاکٹر زکریا. کرتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا ایک ٹاپک سلیکٹ کیا ہے جو کہ معاشرے کی ضرورت ہے. دیکھیں، بات ہو رہی ہے ہیپینس کی، بات ہو رہی ہے رشتوں کے نبھانے کی. آپ نے انٹروڈکٹری ٹاک میں یہی کیا. دیکھیں، رشتوں کی کنفیگریشن چینج ہونی ہے. ہم پاسٹ میں بڑا اچھا لگتا تھا، ہمیں ساری باتیں ہیں، نوسٹالجیا میں رہنے کے بجائے ہمیں فیوچر میں رہنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ رشتے پہلے کس طرح ہوتے تھے، اب ان میں تبدیلی آئے گی کیونکہ ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے، جیوگرافی چینج ہوئی ہے، سلسلہ روزگار چینج ہوا ہے، معیشت چینج ہوئی ہے، معاشرت چینج ہوئی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ نئی کنفیگریشنز جو آئی ہیں ان کو کس طرح ہم نے انسان کی میکسیمم ہیپینس کے لیے انشور کرنا ہے. یہاں میں یہ بات کروں گا، ایک مشہور امریکن فلاسفر ہے، خاتون ہے، مارتھا نسبوم. وہ پڑھاتی ہیں لا اینڈ فلسفی ہارورڈ یونیورسٹی میں. انہوں نے کہا تھا کہ انسان کو، ہر انسان جو ہے معاشرے میں، خواہ اس کا مرتبہ کچھ ہے، اس کی کچھ فنڈامنٹل انٹائٹلمنٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ انٹائٹلمنٹس ہر صورت میں اس انسان کو ہم نے دینی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے کی فنڈامنٹل انٹائٹلمنٹ ہے کہ وہ رشتہ ازواج میں منسلک ہو، یعنی لو اینڈ ٹو بی لوڈ. ٹھیک ہے، اس کی ڈگنیٹی، کہ اس کی انسانیت کی عزت کی جائے، اس کے سیلف کی عزت کی جائے، وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، وہ اپنا معافی ضمیر بیان کر سکے، وہ اپنی ڈیسنٹ لیونگ قائم رکھ سکے. بات یہ ہے کہ اگر ہم ہر شخص کو، وہ خواہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، جب یہ فنڈامنٹل انٹائٹلمنٹس دیں گے، بنیادی صلاحیت زندہ رہنے کی، تو اس معاشرے میں پھر یہ جو چیزیں ہیں نا کہ باپ کو دفن کر دیا، اپنے ڈاکٹر صاحب، بچوں آپ کو کے خیال قتل میں کر ہمارے دیا، معاشرے میں، خاص طور خودکشی پہ کر لی. پاکستان کے معاشرے میں، ان میں سے وہ کون سی بنیادی انٹائٹلمنٹ ہے آپ کے خیال میں جو نہیں ملتی؟ جی، بہت سی انٹائٹلمنٹس ہیں جو نہیں ملتی. مثال کے طور پہ ہم نے اپنے فرد کو سم ٹائم بہت دفعہ اس انٹائٹلمنٹ سے دور کر دیا ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہم جس طرح بچوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ہے، مجھے اس پہ شدید اعتراض ہے. ہم بچوں کو انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیتے. ان کی جو صلاحیت ہے اس کو ہر وقت ان کو نصیحتیں کرتے رہنا، ہر وقت ان کو ڈومینیٹ کرنا. اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بچے میں تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن وہ روایتی جو ہے کہ تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، لاکھوں بچوں کے ڈاکٹر ہم نے صاحب، وہ جو کیریئر تخلیقی لوگ صرف اس پچھلے لیے زمانے تباہ میں نکلے کیے. ہیں وہ پھر کس طرح سے نکلے ہیں؟ جی اچھا، تو جو میں نے عرض کیا نا کہ فنڈامنٹل انٹائٹلمنٹس ہم نے انشور کرنی ہے، اور یہ فنڈامنٹل انٹائٹلمنٹس بچوں کی بھی ہیں، عورتوں کی بھی ہیں، مردوں کی بھی ہیں، بوڑھوں کی بھی ہیں، اور ان کی بھی ہیں جو ڈسپوزیسڈ ہیں، جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اب دیکھیں نا،
ہمارے ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں اس پہ شامل الہی ظہیر کی بھی رائے لوں. شام بھائی آپ نے بھی ساری بات سنی. اگر میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو دنیا میں سب سے زیادہ نکمے لوگ تو آپ لوگ ہیں جو ہر وقت لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں صحیح کیا غلط کیا ہے. میری انٹائٹلمنٹ ہے، میں غلط کروں صحیح کروں، مجھے آزادی ہے، میں جو چاہوں کروں. میرے بچے جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ جیسے چاہیں رہیں. ان کی کریٹیوٹی کو روکنے کے لیے آپ لوگوں کی جب اس معاشرے میں ضرورت ہے ہی نہیں تو ہشام بھائی پھر آپ لوگ بھی تو کچھ احساس کریں نا. ویسے میں نے یہ نہیں کہا. بلال بھائی سب سے پہلی بات تو میں آپ کی جو آپ نے ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ پیش کی ہے اس وقت میرے دماغ میں مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث گردش کرنا شروع ہوگی کہ حیران کن بات یہ ہے کہ آپ آج بتا رہے ہیں کہ یہ ریسرچ ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ اپنی زندگی لمبی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتے نبھائے. اور دوسری بات جو بہن نے کی ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ایسا کی. بہن نے جو بات کی ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا. جب خواہشات رب بن جائے اور انسان ان خواہشات کے سامنے ڈھیر ہو جائے تو نہ رشتہ چلتا ہے، پھر انسان ضروریات زندگی کے اندر زندگی بسر ہی نہیں کر سکتا، پھر انسان خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. جہاں تک بات ہے ڈاکٹر زکریا صاحب کی تو میں ان سے جزوی اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ جو تربیت کا میدان ہے اس کے اندر مادر پدر آزادی نہیں ہونی چاہیے. آخر کوئی قدغن کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے. میں تو یہ چاہتا تھا کہ آج میں یہ مطالبہ کروں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح انڈیپینڈنٹ بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہے ہاتھ میں اینڈرائیڈ کے موبائل دے کے اور ہاتھ کے اندر پوری دنیا کی ہر قسم کی اچھی بری سائٹ سے بے نیاز ہو کے ہم نے بچوں کی یہ جو ٹریننگ کی ہے یہ خواہشات نفس کا غلام بنانے والی بات ہے کہ ضروریات زندگی تو اس کا آرگومنٹ یہ کیوں نہیں ہو سکتا شام بھائی کہ وہ بچہ چاہتا ہے یا وہ بچی چاہتی ہے کہ وہ آزاد ہو، وہ اینڈرائیڈ دیکھے، وہ جو چاہے کرے، وہ کافی شاپ جائے نہ جائے. آپ اس کی آزادی میں مداخلت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس معاشرے کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ سوال ہے نا اس کا جواب تو آپ خود بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ آزادی کے بھی کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. جتنا مرضی سیکولر یا لبرل بندہ ہو یا لبرل یا سیکولر ممالک ہوں، کیا وہ ممالک اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ ان کے ملک کے پرچم کو جلا دیا جائے، ان کی عدالتوں کی توہین ہو جائے؟ اس کا مطلب ہے آزادی اظہار بالکل کھلی آزادی اظہار نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. تو انہیں عدالت کرے گا، عدالت کا نوٹس آئے گا، ملک کے خلاف بات کرے گا، غداری کا مقدمہ بنے گا، پرچم جلائے گا، اس کو پکڑا جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے دل میں جو بھی بات آ رہی ہے مسلمان ہے تو وہ معاذ اللہ اسلام کی شاعر کی توہین نہیں کرے گا. ہر قسم کی آزادی نہیں ہے، آزادی کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنسز ہے. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بچے کو بجائے یہ کہ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا جب تم کہو گے جہاں کہو گے تم ایسا کسی قسم کا غیر شرعی غیر اخلاقی تعلق نہ رکھنا، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا وہاں پہ رشتہ کروں گی، تو بچے کے اندر تو یہ جو گھٹن ہے معاشرے کی وہ آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا کردار ریاست کا بھی ہوتا ہے. لال معاشرہ کو کریٹ کرنے کے لیے یا نظام صلاح یا نظام زکوٰۃ جو قائم ہوتا ہے وہ تو اوپر سے ہوتا ہے نا کہ اگر اذان ہو تو دکانیں بند ہو جائیں. یہاں پہ آپ کو پتہ کرونا وبا دیکھیں نا شام بھائی، میں معافی کے ساتھ یہ تو جبر کا معاشرہ ہو گیا نا. پھر اذان ہو تو دکانیں بند کر دیں، بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو زبردستی نماز کے لیے لے جائیں، یہ تو جبر کا ہو گیا. پھر وہ آزادی اظہار اور وہ ترقی یافتہ معاشرہ اور وہ آزاد خیال معاشرہ اور وہ کریٹو معاشرہ پھر کیسے بنے گا ان بندشوں میں؟ پھر آزاد خیال معاشرہ آپ کے سامنے بن چکا ہے کہ 2 روپے کی چنگم یا 10 روپے کا بلیڈ بھی عورت، اللہ معاف کرے، عورت کی تحقیر نہیں ہے. یقین کریں یہ عورت کو کمپٹیٹیو اور پروڈکٹ بنا کے بیچنے والا دور آ گیا اور عورت بیچاری یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے اوپر شاید ہم بڑا آزاد ہو گئے. یہ عورت تک رسائی کے سارے نعرے ہیں. فیمنزم آپ نے ابھی شروع میں بچے میں ایک بات کی ہے شاید جس کو اگنور کر دیا گیا ہے، بچی باپ کو قتل کر رہی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ معاشرہ نہیں شام بھائی نہیں اس بات کو یہاں نہ رکھیں کہ بچی باپ کو قتل کر رہی ہے. ماں بچی کے ساتھ مل کے بچی سے باپ قتل کروا رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ آدمی ایک جس نے ان دونوں سے انا للہ، وہ دونوں سے، ماں سے بھی اس کی دوستی ہے، بیٹی سے بھی دوستی ہے، وہ آ رہا ہے سہولت کار کے طور پہ. اور ہماری بحث یہ ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ دونوں بڑی پریشر میں تھیں ایموشنل. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ یہ دیکھیں
یہ جہاں سے آپ نے بات کی ہے، میں پہلے اس بات کا جواب دوں بلال بھائی، یہ جو نظام سلاد کے اوپر مسجد یہ دکانیں بند کرنے کی بات ہوتی ہے نا، یہ جبر نہیں ہے، یہ ایک سہولت کاری ہے کہ بھائی دکانیں بند کر دو تاکہ لوگ آسانی سے نماز پڑھ لیں، کاروبار سے کی طرف متوجہ نہ ہو. آپ نے نہیں پڑھنی تو تب بھی نہیں پڑھنی، آپ دکان بند کر کے اندر بیٹھ جائیں، آپ کو کسی نے اللہ نے اگر نہیں توفیق دی آپ نے نہیں پڑھنی. اور دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی ہے، مجھے ایک بات حقیقت میں بتائیں بلال بھائی، عورت کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، میں صرف مختصر کہتا ہوں 4 ہی رشتے ہیں نا اسلام کے اندر یا معاشرے کے اندر، یا بیٹی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے تو یا بیوی ہے. آپ دیکھیے 3 رشتوں کے اندر عورت کا خیال رکھنا ہے ہر وقت، باپ نے بیٹی کا رکھنا ہے، بھائی نے بہن کا رکھنا ہے، بیٹوں نے ماں کا. اور یہ ہمارا الحمدللہ مشرق کا کلچر بھی ہے، اس کو ہم پروموٹ بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا ہشام. مریم اگر یہ بات اتنی ہی آسان ہے جتنی ہشام کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر میں وہ بات کروں مریم، میں یہ بات طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں یہ بات حقیقت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر میں یہ ساری بات جو ہشام کہہ رہے ہیں اگر میرے منہ سے سنیں گی جائے گی تو مجھے لوگ کہیں گے یار یہ ابھی تک سالہ پینڈو ہے. معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ پینڈو ہے ابھی. وہ ڈیکیٹنٹ نہ بننے کے لیے مجھے آبویسلی ہشام کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، کیونکہ ہشام میرے لیے ایک معاشرتی شرمندگی کا باعث بن جائے گا. لیکن دوسری طرف میں دیکھوں تو میں 3 بچوں کو قتل کر کے بحیثیت ماں میں سورہ رحمان لگا دیتی ہوں اور میری عدالت بیل کر دیتی ہے. میں شادی کرنے کے لیے باپ کو قتل کر کے اس کی قبر پہ چارپائی ڈال کے بیٹھ جاتی ہوں. وہ کون سی نفسیات ہے جو اس معاشرے میں آ گئی ہے، وہ کون سی گھٹن ہے اس معاشرے میں کہ ماں بیوی بیٹی باپ کی قبر پہ چارپائی ڈال کے 15 دن سوتے رہتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں لیکن ہیں بےچارے کمزور. بلال صاحب اصل میں نا ہم لوگ ایک کنفیوزڈ معاشرے میں رہتے ہیں، کنفیوز سائیکی کے معاشرے میں رہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم لوگ خود کنفیوزڈ ہیں کہ ہم نے چینج کو اپنے اندر لانا کیسے ہے، یہ لانا ہے تو اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے. اب جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ایکسس آ گیا ہے، اینڈرائڈ آ گئے ہیں، لیکن ہر چیز ہر ایک کے لیے کبھی بھی نہیں ہوتی. جو لو فرسٹریشن ٹالرنس ہے نا. مریم میری ایک بات سننا، میں بڑی معافی کے ساتھ میں بڑی معافی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اگر میں یہ بات آپ کا آرگومنٹ مان لوں کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ رشتے بھی چینج ہونے ہیں، تو سب سے زیادہ ٹیکنالوجی جاپان میں آئی ہے. سب سے زیادہ میرے رشتہ دار جاپان میں رہتے ہیں، وہ ہم سے 1000 گنا زیادہ رشتوں کی قدر آج کرتے ہیں. جی میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ڈائنامکس ہوتے ہیں نا وہ ایک پرسنالٹی کے، وہ ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کا ریلیجن بھی امپورٹنٹ ہے، جس کے اندر آپ کا انوائرمنٹ بھی امپورٹنٹ ہے، جس کے اندر آپ کا براٹ اپ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. لیکن جب لوگ میں نے وہی اسی لیے بات کی تھی کہ جب آپ اپنے محور سے دور جاتے ہیں، اپنے ڈائنامکس اپنی بیس سے دور جاتے ہیں تو آپ عدم توازن کا شکار ہوتے ہیں. میں آپ کے محور کو اگر ڈیفائن کرنا چاہوں تو اس محور سے کیا مراد ہوگی؟ محور سے مراد یہ کہ جس طرح دیکھیں بحیثیت انسان 4 ایریاز میں زندگی گزارتے ہیں، فزیکل، سائیکولوجیکل، سوشل اور اسپرچل. جی اب فزیکل نیڈس پوری کر رہے ہیں، سائیکولوجیکل نیڈس سم ہاؤ پوری کر رہے ہیں، اپنی اینیمل انسٹنکٹ کو استعمال کر رہے ہیں جو آپ کی جبلت ہوتی ہے، آپ اپنی سوشل نیڈس پوری کر رہے ہیں، آپ کی اسپرچل نیڈس میں بھی کنفیوژن ہے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ. یعنی کہ ہمارے ان چاروں ایریاز میں جو پیشنٹ لیکن مریم اس میں ایک سوال کا جواب دیجئے. میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جلد بازی کر رہا ہوں. اگر ان میں سے کوئی 1 یا 2 میری نیڈز نہیں پوری ہوتی تو اس کا مطلب ماں باپ بیٹی بھائی کو قتل کرنا، جرم کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں میں وہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہی تو فرق ہے کہ آپ کی اگر نیڈ پوری نہیں ہو رہی، آپ فرسٹریشن کو ہینڈل کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو سرنڈر کرنا آتا نہیں ہے، آپ کے اندر آپ کے بچپن سے آپ کے اندر وہ چیز ڈیولپ نہیں کی گئی کہ چیزوں کو لیٹ گو کیسے کرتے ہیں، اینگر کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. نہیں وہ اگر میں بچوں کو یہ سکھانے لگ جاؤں گا تو پھر تو میں نے بچوں کو کنٹرول کیا نا. تو میں نے تو بچوں کو فری چھوڑنا ہے، وہ فری ول پہ جیسے چاہیں پلے بڑے آزاد ہوں. کردار سازی میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. بچے کا براٹ اپ کرنا آسان نہیں ہے، جو کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اب آسان ہے. یہ آسان چیز نہیں ہے، وہ پورا ایک پروجیکٹ ہے. آپ اس پروجیکٹ کو اگنور نہیں کر سکتے، ادروائز جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے. مریم کیا میں یہ بات کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ ماں باپ کو یا اساتذہ کو یا بڑوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بچے کی ذہن سازی کیسے کرنی ہے؟ بالکل. دیکھیں بلال صاحب میں ہمیشہ سے ہی اس فیور میں رہی ہوں اس ڈیبیٹ میں کہ شادی ایک ذمہ داری ہے. جیسے ایک نیا رول ایک ذمہ داری ہے، وہ شوق میں اور اچھے کپڑوں کے شوق میں ہم شادی نہیں کرتے، وہ ایک ذمہ داری ہے. اسی طرح
بچہ پیدا کرنا, اس کا براٹ اپ کرنا بھی ایک ذمہ داری ہے. جب پیرنٹس ہی کنفیوزڈ ہیں, پیرنٹس کو ہی نہیں پتا, ان کے پاس ہی گائیڈ لائنز نہیں ہیں, تو وہ آگے اپنی نیگیٹیوٹی کا بیگیج اپنے بچے کو. میں وقفے پہ جاؤں گا, میں دوبارہ آؤں گا تو بات جو ہے وہ سیدھی کروں گا کہ کیا ایسا تو نہیں کہ آج ہم نکاح جو ہے یا شادیاں جو ہیں وہ ہم ضرورت کی خاطر کر رہے ہیں, محبت کی خاطر نہیں کر رہے, اس لیے اولاد ہمارا ذمہ نہیں ہے اور اولاد کا ذمہ وہ ماں باپ نہیں ہے. کر لی ہیں. دیکھیں یہاں بات ہو رہی تھی کہ مادر پدر آزاد پہ کون کہہ رہا ہے مادر پدر آزاد کریں, لیکن ہم یہ جو پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ نصیحتوں, تقریروں, واضحوں والا ملک بن گیا ہے, لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہے؟ گراؤنڈ پہ تو ہم نے رویے تبدیل ہی نہیں کیے. گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں ٹریفک میں کیا حال کرتے ہیں ہم, گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں کہ ہم کتنے بددیانت ہو چکے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فرد کو کیپیبل بنانا ہے. یہاں میں ایک اور بات کر دوں کہ یہ جو نصیحت کے بغیر کیسے بنے گا ڈاکٹر صاحب؟ میری نہیں, وہ نصیحت سے نہیں ہوتا, وہ ٹریننگ کا ایک پروسیس ہے جو دنیا کے بہترین ٹریننگ کے, مثال کے طور پہ جہاں ملٹری کی ٹریننگ ہوتی ہے, آفیسر بناتے ہیں, وہاں تقریریں کرتے ہیں, وہاں تقریریں نہیں کرتے, وہاں یہ بتاتے ہیں کہ انٹیگریٹی کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو بڑا کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے نا. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کنٹرول نہیں کرنا, دوسری طرف ہم پی ایم اے کی اگر مثال دیں تو وہاں سے اگر کوئی اچھا سٹف نکلتا ہے تو وہ انتہائی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں نکلتا ہے. ایک بات سن لیں, کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہی ہم دیتے ہیں اسکول میں. یہ ایجنسیز آف سوشلائزیشن ہے, اسکول ہے, میڈیا ہے, اسٹریٹ ہے, فیملی ہے, یہ سارے کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. یہاں ہم نے بچوں کی وہ کیپیبلٹیز کریٹ کرنی ہے کہ وہ معاشرے میں ایک ذمہ دارانہ بیہیویئر جو ہے وہ ریفلیکٹ کریں. درست پروفیسر صاحب, ہم نے وہ قائم کرنا ہے شاہ صاحب ماحول جس میں بچے ذمہ دار ہوں. آپ ریڈ لائٹ پہ رکیں, آپ اپنا ٹیکس دیں, آپ نامہ فالو نہ کریں, آپ ایک اچھے باپ بیٹے سب کچھ بنے. لیکن کیا آپ کو شاہ صاحب بڑی ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں میں اب جو مقدمات آتے ہیں نکاح سے لے کے طلاق تک, اور طلاق سے لے کے بھاگنے تک, اور بھاگنے سے لے کے قتل تک, اور قتل سے لے کے بری ہونے تک, یہ اچنبھا نہیں ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں بلال بھائی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم معاشرتی سیٹ اپ جس میں جو ہم نے اس وقت جو چیزیں اپنے اوپر امپوز کر لی ہیں وہ کبھی بھی ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھی, نہ ہمارے دین کا حصہ تھی. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ بچے کی تربیت یہ کر رہے ہیں کہ میرا کوئی پتہ کرنے گھر آ جاتا ہے نا کہ جی فرحاد شاہ صاحب ہیں, تو میں بچے سے کہتا ہوں بیٹا جا کے اس کو کہو پاپا تو کورٹ سے آئی ہی نہیں. جب آپ بچے کی خود ٹریننگ میں جھوٹ کے عنصر کو شامل کر رہے ہیں, جھوٹ کا عنصر شامل کر لیا, مان لی میں نے بات, میں نے یہ عنصر کب شامل کیا اپنی بیٹی کی زندگی میں کہ میں اس کی شادی کرنے کو تیار ہوں, لیکن وہ اپنے آشنا معافی کے ساتھ, دوست کے ساتھ, آشنا نہیں کہتے, دوست کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ مل کے مجھے قتل کر دے, اور میری قبر کے اوپر بیٹھ کے اپنا بستر سجائے اور کہے کہ باپ گم گیا. دیکھیں یہ ہمت کہاں سے آئی؟ بلال بھائی دیکھیں, میں تو اس قسم کے کافی کیسز, کیونکہ کرمنل سائڈ کا میں کام کرتا ہوں, میں نے کیا ہے جس میں یا بیٹی قتل ہو گئی یا باپ قتل ہو گیا. یہ اب آئے روز کی کہانی ہوگی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں بتاتا ہوں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیم کی وجہ سے, جیسے آپ کا گھر تھا نا, آپ کے ایک ٹی وی تھا, پوری فیملی بیٹھ کے دیکھتی تھی, پیرنٹ گارڈین تھا کہ کون سا کانٹینٹ چلنا ہے کون سا نہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن جو ڈرامہ آپ مجھے دکھاتے ہیں میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا, بیٹی کے ساتھ کہاں سے دیکھوں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں. اب گزارش یہ ہے کہ جو آپ کا اسمارٹ فون ساری دنیا کا ٹیکنالوجی کو آپ نہیں نکال سکتے نا زندگی سے, نہیں نکال سکتے, لیکن ہمیں اب اپنے اندر ان چیزوں کو لانا پڑے گا, تربیت کے اندر چینج کرنا پڑے گا, اسکولنگ میں چینج ہوگا, گھر میں چینج ہوگا. اب سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ماں کے ساتھ تصویر لگاتے ہیں اس دن جو سال میں ایک دن مدر ڈے, اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ماں کہاں ہے, باپ کہاں ہے, نہیں پتہ بچے کہاں ہے. بچہ اپنے گیم میں مصروف ہے سوشل میڈیا کی, ماں اپنے مصروف ہے, باپ اپنا مصروف ہے. بانڈ ختم ہو گیا. جو بانڈ آپ کی ٹریننگ کرتا تھا بچے کی وہ ختم ہو گیا. اب بچے کا ٹرینر نہ اس کا استاد ہے, مجھے اپنی 5ویں کلاس کے استاد کا بھی نام یاد ہے, 10ویں کلاس کے, کیونکہ ایک بانڈ تھا. اب وہ بانڈ ختم ہو گیا کہ اسکول ایک ایجوکیشن ایک بزنس بن گیا. نہ ٹیچر کو شاگرد سے کوئی شوق ہے, نہ شاگرد کو ٹیچر سے کوئی شوق ہے. اسی طرح پیرنٹس کا آ گیا کہ بچوں کی جو آپس میں بانڈنگ تھی ماں باپ کے ساتھ وہ ختم ہوتی. اگر بانڈنگ ہی تھی, حشام بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں. حشام بھائی مجھے یہ بانڈنگ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ بانڈنگ کیا چیز ہے اور کس بلا کا نام ہے. اگر یہ بانڈنگ ہی ریزن ہے
تو جن معاشروں میں بانڈنگ نہیں ہے، بیٹیاں وہاں بھی قتل نہیں کر رہی، بیٹے وہاں بھی قتل نہیں کر رہے، باپ ماں کو، ماں باپ کو وہاں بھی قتل نہیں کر رہا، وہ مجھے نہیں سمجھ آتی. میں مثال دیتا ہوں، جاپان کے اندر ان لوگوں نے قانونی طور پہ 2 گھنٹے پہلے دفتر آف کر دیے کہ آپ اپنے گھر جائیں، کیونکہ جاپان میں اگر آپ جائیں تو آپ کو چھوٹے بچے سڑکوں پہ نظر نہیں آتے. انہوں نے اپنی نسل کو آگے بڑھانے ہی روک دیا. وہاں پہ بوڑھے زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن بانڈنگ نہ ہونے کے بعد بھی وہاں پہ جرائم تو نہیں بڑھے. میں نیپال کی مثال لوں، وہاں پہ بھی اینڈرائڈ ہے لیکن وہاں پہ جرائم تو نہیں بڑھے. میں چائنا کی مثال لوں، اینڈرائڈ تو ان کا دائیں اور بائیں ہاتھ ہے لیکن وہاں تو جرائم نہیں بڑھے. جہاں پہ بانڈنگ نہیں ہے، اور میں بانڈنگ کی بات کر رہا ہوں، چائنا میں بھی وہ کہتے ہیں دوسرا بچہ پیدا کرنا ہے تو جیل جائیں گے. یہ مصیبت ساری آپ لوگوں کے ممبر کے ہونے کے باوجود، اس معاشرے میں اتنی تبلیغ کرنے کے باوجود، اتنی نصیحتیں کرنے کے باوجود بھی کوئی صحت مند بات کیوں نہیں آ سکی؟ بلال بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہن کی بات سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا جب بندہ سرنڈر کرنا نہیں سیکھتا، یہ جو لفظ ہے نا سرنڈر کرنا، یہ اگلا ترجمہ سر تسلیم خم کرنا، یعنی اسلام. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اذ قال له ربه اسلم، اسلام قبول کرو. ابراہیم نے کیا کہا؟ اچھا، یہ میری ہار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ میری ہار نہیں ہے اگر میں نے سرنڈر کر دیا ہے کسی کی بات کو، کسی کی خواہش کو، یہ میری ہار نہیں ہے. جب آپ بچے کو سرنڈر کرنا یا لیٹ گو کرنا سکھاتے ہی نہیں ہیں. اور دوسری بات، میں ڈاکٹر صاحب سے یہ اختلاف کرتا ہوں کہ لمیٹیشنز کے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قائل نہیں. مجھے ایک بات بتایا کہ لمیٹیشن تو وہ معاشرہ جس کو آپ بڑا ترقی یافتہ معاشرہ کہتے ہیں، وہ بھی انہوں نے لمٹس رکھی ہیں کہ 18 سال سے پہلے آپ اس ایریا میں نہیں جا سکتے، آپ یہ چیز یوز نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ لمٹ تو انہوں نے یہ رکھ دی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. لمیٹیشنز تو ایسی انہوں نے آپ نے بھی رکھ دی قانونی طور پہ. آپ نے کون سی نہیں کی؟ ہاں، جس کی ہم سمجھ کر ضرورت نہیں تھی. اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ سرنڈر کرنا. نہیں ہشام بھائی، ہم 2 نمبر، معافی کے ساتھ 2 نمبر کا لفظ استعمال کر گیا میں. ہم شاید اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہیں. انہوں نے جب کہا کہ 18 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں کرنی، تو انہوں نے اس کے لیے 15 سال اور 16 سال اور 17 سال کے لیے پب بھی کھولا، انہوں نے اس کے لیے کلب بھی کھولا، انہوں نے اس کے لیے کسینو بھی کھولا، انہوں نے سہولتیں دی. آپ نے سہولت اس معاشرے میں کسی کو دی کوئی نہیں، پابندیاں لگا کے آپ نے کام کر دیا سارا. آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، آپ ہی کی بات کو. آپ مجھے بتائیں جو اس طرح کے معاشرے ہیں جو لمیٹیشن اور مادر قدر آزادی کے قائل ہیں، حقیقی تجزیہ غیر تعصبانہ اگر ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کریں نا، آپ بتائیے، یقین مانیے ہم جتنے بھی گئے گزرے مسلمان کیوں نہ ہوں، سب سے زیادہ جرائم کی ریشو آج بھی آپ کو امریکہ، میکسیکو، برازیل ان ممالک میں نظر آئے گی. اور حقہ کے ایک مرتبہ نائف نے امریکہ کے سفیر کو یہ بات کہہ دی کہ پورے نیو یارک میں ایک دن میں جتنے جرائم ہوتے ہیں، آئیے ہمارے ملک میں پورے سال میں بھی نہیں ہوتے. ہم کتنے گئے گزرے مسلمان ہیں، لیکن جہاں پہ اسلامی اقتدار اور سرنڈر اور لیٹ گو اور اپنی نفسیات اور اپنی یعنی خواہشات کو دبانے کا فلسفہ ہوگا، اللہ کے فضل سے وہ معاشرہ. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا. ہشام بھائی، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، لیکن ایمانداری کے ساتھ یہ سوچئے گا کہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں دنیا کے اندر، یہ میں ذاتی تجربے پہ کہہ رہا ہوں اور اس پہ جو چاہیے آپ کمنٹ کیجئے، جو کووڈ اس غریب ملک نے، تھکے ہوئے بیکار بیمار ملک نے اکنامکلی جو بیمار ہے گزاری ہے، نہ اس نے کچھ سٹور توڑے، نہ ایک دوسرے کے گریبان کاٹے، نہ گھروں میں جا کے ڈاکے ڈالے، نہ سٹوروں پہ جا کے چوریاں کی. ہاں ہمارے ہاں تھی، ہم نے بھی بلیک کی، لیکن ہم نارمیلسی کی طرف فوراً پلٹے. آج بھی امریکہ اور یورپ نارمل ہونے کے لیے کووڈ-19 میں جد و جہد کر رہا ہے. چوری ڈاکے نارمل ہو گئے اور ہم پھر بھی اپنے آپ کو کوستے ہیں. سوچنے کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، آپ کو خبر دیتا ہوں، اور یہ بریکنگ نیوز ہے. سکھر کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پہ کہ آپ ابھی اسی وقت ایک باپ نے اپنی بیوی کو قتل کیا، 4 بیٹیوں کو قتل کیا، 2 بیٹوں کو قتل کیا، بہو کو قتل کیا، اور 2 اپنے گرینڈ چلڈرن کو قتل کر کے 10 لوگوں کو قتل کر کے طریقے کے ساتھ اب کہتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض تھا. یہ فساد فی الارض نہیں ہے اور اس کی بیل ہو جائے گی؟ بلال بھائی، یہ معاشرہ ہے. بلال بھائی، آپ بات کر رہے ہیں بیل کی، میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ آپ کا کمپاؤنڈنگ آف آفینس جو ہے وہ بھی شریعت نے پرووائڈ کیا، اور فساد فی الارض بھی شریعت نے ہی. نہیں سمجھ آئی بات. میں عرض کرتا ہوں کہ خون بہا کا رائٹ دیا ہے لیگل ایئرز کو. جی.
جب تک اسٹیٹ اس کے اندر اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج نہ کرے یا 311 پی پی سی کا ایجاد نہ کرے، اس وقت تک سارا کا سارا رائٹ لیگل ایئرز کے پاس رہتا ہے کہ وہ ایف آئی آر درج کرا کے خون بہا لے لیں، دیت لے لیں یا اللہ کے نام پر معاف کر دیں۔ اور اگر آپ فساد فی الارض کو امپوز کر دیں، اور یہ بروٹل مینر کے مرڈرز ہیں جن کو ہم فساد فی الارض کے سیکوینس میں لیتے ہیں، کہ اسٹیٹ اگر اپنی رسپانسبلٹی فلفل کرے تو اس کمپرومائز کے اگینسٹ جاتے ہوئے سزا دے دیں، اور اگر اس قسم کی سزائیں ہوں گی تو پھر یہ کام جو ہے یہ کسی طرف لگے گا، ورنہ باپ بھی قتل ہوتے رہیں گے۔ جس کے اوپر میں اتنا زیادہ 3 دن سے رو رہا ہوں کہ 3 بچوں کو قتل کرنے کے بعد والدہ محترمہ جو ہیں وہ عدالت سے آزاد ہو جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے کمپاؤنڈنگ آف آفینس۔ جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ لاہور کا کیس ہے، اور اس کے اندر دادا کی طرف سے ایف آئی آر درج ہوئی تھی ان بچوں کے، اور اس کے بعد دادا نے آ کے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے اللہ کے نام پہ اس کو معاف کر دیا۔ 3 بچوں کا قتل، دادا جان نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا۔ دادا جان آپ کو سلام ہے، اور فساد پھیلانے کے لیے کمال بات ہوگی۔ حشام بھائی مجھے صرف ایک جواب دیجئے، وہ دادا جان جو اپنے 3 بچوں کے قتل کو اللہ کے واسطے معاف کر رہے ہیں، اللہ بھی پھر یہ قتل معاف کر دے گا انشاءاللہ؟ بلال بھائی جو فراز بھائی نے بات کی ہے نا، آپ اس کے پر غور کریں۔ بنیادی طور پہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، فرائض میں سے ہے۔ اور دادا معاف کر رہا ہے، بھائی ریاست کیا کرے؟ چلے میں کہتا ہوں ریاست کو چھوڑیں، آپ اخلاقی طور پہ، معاشرتی طور پہ، چلو اگر آپ نے شریعت کا ایک فائدہ اٹھا لیا کہ خون بہا اور دیت اگر ہے، تو دوسری بات کیوں نہیں مانتے؟ میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قاتل ہے، یعنی جو بندہ قتل کرتا ہے نا، وہ مقتول کا کبھی وارث نہیں بن سکتا۔ بتائیے ہمارے پاکستان میں یہ لا کہاں ہے؟ یعنی یہاں پہ تو باپ کو قتل اس لیے کیا جاتا ہے کہ میں اس کا لیگل وارث بن جاؤں۔ شریعت کہتی ہے جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں، یہ بات میرے سمجھ نہیں ہے کیا ہے کہ عدالت کے سمجھ نہیں ہے، وکیل کے سمجھ نہیں ہے۔ یہ شاہ صاحب جیسے قانون دانوں کا کام ہے کہ اس طرح کی بات کا اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو دوسری بھی حدیث اور رسول اللہ کی پیش کی جائے، اسلام کا دوسرا تو شام بھائی آپ یہ اپنی بات اور آپ یہ حدیث حوالے کے ساتھ ریکارڈ کر کے واٹس ایپ کر کے نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے ممبران کو بتا دیں اگر ان تک یہ ابھی تک اسلام نہیں پہنچا۔ میں اچھا چلے فساد سے لڑ کا اسلام تو پہنچ گیا ہوا نا، وہ کیوں نہیں لاگو ہو رہا؟ ہمارے ملک کی تعزیرات کے اندر 311 ہے کہ نہیں؟ ملک کے اندر شامل ہے، کیوں نہیں ریاست لگاتی؟ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں صرف ذاتی دشمنی کے علاوہ معاشرے میں خوف و ہراس اور جرائم بڑھنے کا اندیشہ ہو، ریاست اسی وقت فساد سے لڑ لگا سکتی ہے۔ مریم آپ مجھے اس بات پہ جواب دیجیے گا۔ مریم دیکھیے، بڑے ہی ادب اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں، خاتون جو ہے وہ پانی کے اندر اپنے 3 سال کی بیٹی کو لے کے جاتی ہے اور اس کو وہاں پہ ڈبو کے خود نہیں ڈوبتی، واپس آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ذہنی پریشر تھا۔ ماں اور بیٹی مل کے ڈوئیوں کے ساتھ، ڈوئی سمجھتی ہے نا روہنڈی پکانے والی، باپ کو اس لیے مارتے ہیں کیونکہ وہ باتھ روم میں فون لے کے جاتا ہے۔ میں خدا کی اس دن کے بعد میں فون کو ہاتھ نہیں لگاتا جب میں نے باتھ روم جانا ہو، کہ وہ ڈوئیوں سے مار دیا۔ اور بیٹی سے جب انٹرویو کرنے گئی ہماری یہ خاتون تو اس نے کہا آپ جی فضول باتیں کر رہے ہیں، میرے امتحان ہونے والے ہیں، آپ لوگوں نے کیا یہ فضول میرا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا۔ بیٹی جو ہے وہ اپنے ماں کے ساتھ مل کے، آشنا کے ساتھ مل کے اپنے باپ کو قتل کر دیتی ہے۔ ماں جو ہے وہ اپنے 3 بچوں کو اپنے محبوب کی خوشنودی کے لیے قتل کر دیتی ہے۔ کیا ان لوگوں کو میں ذہنی مریض سمجھوں، ایک نیا معاشرہ سمجھوں، آزادی خیال اور آزادی ایکٹ سمجھوں، کیا سمجھوں؟ بلال صاحب ہر دیکھیں کرائم جو ہوتا ہے نا وہ کرائم ہوتا ہے، آپ اس کو ہمیشہ سائیکولوجیکل اس میں کور نہیں کر سکتے until unless اس کی پراپر اسیسمنٹ نہ ہوئی ہو، ان کے پورے واقعات اور حالات ہمیں نہ پتا ہوں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جی مجھے ذہنی پریشر تھا، میں ٹینشن میں تھا، میں پریشان تھا، لیکن اس کے ایویڈنسز کیا ہیں کہ آپ پریشان تھے؟ اس کے ایویڈنسز کیا ہیں کہ آپ نے کسی ماہر نفسیات سے ہیلپ لی یا نہیں لی؟ نہیں تو اگر میں پریشان تھا تو اس کا یہ مطلب کیسے ہے کہ میں قتل کر دوں؟ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، پیڈو فائلز جو ہوتے ہیں ان کو بھی ایون ہم یہ کہہ کے نہیں ان کو بری ذمہ قرار دے سکتے کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں۔ دیکھیں بائی ول مریم ایک سیکنڈ، ایک آدمی پکڑا گیا جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس نے شادی شدہ جوڑوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ میں ان سیریل کلرز کی بات نہیں کر رہا، وہ نفسیاتی مریض ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو اپنے ہوس کی خاطر، ہوس کا لفظ شاید نہ استعمال کرنا چاہوں، خواہش کی خاطر ہم اپنے رشتوں کو قتل کر رہے ہیں، اس کا مطلب خواہش جو ہے وہ رشتے سے زیادہ طاقتور ہے، مان لینا چاہیے۔ بالکل، میں نے تو لاسٹ ٹائم بھی یہی بات کی تھی کہ جو آپ کا پلیجر پرنسپل ہے انسانی جبلت کے اندر وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ سے کچھ بھی چیز کرا سکتا ہے
اور یہ سڈن ہونے والی چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک لمبا پیٹرن چلتا ہے کہ یعنی کہ سوچا سمجھا منصوبہ ہوتا ہے جی, جس کو ہمیں مانیٹر کرنا چاہیے کہ حالات واقعات رہے کیا ہیں. کہ ظاہری بات ہے وہ جو والد صاحب جن کو انہوں نے قتل کیا وہ ان کو منع کرتے ہوں گے یا ان کو پتہ چل گیا ہوگا, یا باپ نماز کے لیے اٹھاتا تھا اس کو قتل کر دیا. اب خدا کے واسطے یہ مقدمات نہیں ہے. دیکھیں بے شمار بلال بھائی مقدمات ہیں اسی قسم کے, لیکن آپ اس کی, میں اپنی بہن کی بات کی تائید کروں گا کہ آپ نے بچے کی تربیت جو ہے وہ اسمارٹ فون سے شروع کی ہے, اور اب آپ نے 18 سال یا 19 سال کی عمر میں آ کے پورا اسلام اس پہ لاگو کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی تربیت آپ نے شروع دن سے وہ نہیں کی. بلال بھائی ہمارے بچپن کے اندر فون اگر آتا تھا تو اجازت نہیں ہوتی تھی اٹھانے کی, کوئی بڑی گھر کی یا بڑا گھر کا اٹھاتا تھا اور اس کے بعد پرمیشن ہوتی تھی. اب تو بچے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کمبل کے اندر فون لے کے کیا دیکھ رہا ہے اور کیا سن رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے. میں بالکل پینڈو, اور مجھے پینڈو ہونے پہ فخر ہے, لیکن ہم لوگوں کو جو اسلامک ہمارا معاشرہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پورا خود پہلے اس کو فالو کرنا پڑے گا. یار مجھے لگتا ہے یورپ زیادہ اسلامی معاشرہ ہے, امریکہ زیادہ اسلامی معاشرہ ہے بھائی. دیکھیں وہ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے جو ہم کر رہے ہیں. بلال بھائی ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ ہم اب کلمہ گو مسلمان ہیں, ہم باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری یورپین ہم یار وہ تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے, وہ کمبخت اچھے کیوں ہیں بلال بھائی؟ وہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں. کہاں سے آتی ہے بنیاد؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, مجھے ایک بات ان کے لیے تو شادی بھی ضروری نہیں. بلال بھائی مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو واقعات آج ہم رپورٹ ہو رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, یہ آج سے 20 سال پہلے کتنے تھے؟ نہیں تھے نا. تو کیوں آگے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ سمجھ نہیں رہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اس کو ایک ورڈ بنا دیا, آپ کہتے ہیں کہ دنیا ایک بہت زیادہ ایک آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے, اب مختلف معاشرے جو ہیں وہ آپ کے بچے کے اوپر امپوز ہو گئے. میں شاہ جی سمجھتا ہوں, میں سمجھنا چاہتا نہیں ہوں, اس لیے میں آپ کو پینڈو کہہ رہا ہوں. زکریا بھائی آپ اس پہ اپنا تجزیہ دیجیے گا, آپ نے ساروں کی گفتگو سنی. دیکھیں بات یہ ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ہماری گفتگو میں کوئی فوکس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہم دیکھیں, ہم ایک انڈیویجول کرائم لیتے ہیں, اس پہ اپنی سوسائٹی کو ملین کرنا شروع کر دیتے ہیں. مرڈر, سیکس ریلیٹڈ مرڈر ازلوں سے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ان کی فریکوینسی بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے, مرڈر ہوتے رہتے ہیں. ایشو صرف یہ ہے کہ ہم نے کیا سسٹم کی امپروومنٹ کے لیے کچھ کرنا ہے. اچھا ایک اور ہمارا پرابلم آ جاتا ہے, ہمیں کس حکیم نے بتایا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو یورپ اور امریکہ سے کمپیریزن کریں. یورپ اور امریکہ وہ ڈیفرنٹ سوسائٹیز ہیں, ہمارا اور ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. انسان ہوں, یورپ سے کروں تو مجھے کرنا نہیں چاہیے. میں اپنی ہیرو ورشپ آخر کہاں لے کر جاؤں پھر؟ ایک منٹ میری عرض سنیں. ہمارا ایشو اس وقت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو کس طرح وائزلی اس ٹیکنالوجی کو اپنی ویلفیئر کے لیے یوز کرنا ہے, اور کس طرح جو مسائل اس ٹیکنالوجی سے پیدا ہو رہے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کہاں سے بات ہے جی آزاد خیالی ہر وقت, کون کہہ رہا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک بچے کو ہر وقت موبائل دیں, وہ اپنا وقت ضائع کرے گا, اپنی صحت خراب کرے گا. یہ ہماری سکول نے, ہماری فیملی نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. پرابلم دیکھیں ہمارا ایک ڈیفالٹ ہے, جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس بات پہ آرگومنٹ سے عورتیں آزاد ہو گئی ہیں. وہ بھئی عورتوں کی آزادی اور غلامی کی بات نہیں ہے. یورپ بہت برا ہوگا, جہنم میں جائے. ہمارا ایشو صرف پاکستان ہے, ہماری سوسائٹی کا ایک ڈاکٹر صاحب ہم تو یورپ کو کیا, ہم تو یہودیوں کو بھی برا نہیں کہتے. اب تو ہمارے دونوں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمارے مائی باپ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں اب ان کو برا کہنے والے؟ معافی کے ساتھ شام بھائی آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا کہ آخر اس معاشرے میں ترقی کرنی ہے نا, اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے نا, تو اگر ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو کس نے بتانا تھا, کس نے ڈرائے دینی تھی, کیوں خرابی آ رہی ہے, کیوں معاشرہ اتنا گراوٹ میں جا رہا ہے؟ آپ لوگوں کے اور زکریا صاحب جیسے لوگوں کے اور مریم جیسی بچی کے اس معاشرے میں, اور ان جیسے شاہ صاحب جیسے انتہائی قابل اور ذہین لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ زوال پذیر ہو رہا ہے. یہ انفرادی جرائم نہیں ہے, یہ روز کی کہانی ہے. آج 12 لوگ قتل ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیے یہ انفرادی ہے؟ پرسوں جو ہے وہ باپ قتل ہوا تھا, اس سے پیچھے 3 بچے قتل ہوئے تھے, اس سے پیچھے بچی سمندر میں ڈوبی تھی. یہ انفرادی نہیں ہے, یہ روز مرہ ہو گیا ہے. شام بھائی, بلال بھائی اصل بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود ہی سب کا تجزیہ سن لی ہے
کہ یہ ایک فینٹیسائز بھی ہوتی ہے چیزیں. مطلب کہ آپ دیکھیں جرائم سے پہلے بہن نے کہا کہ پوری کا پورا اس کو پلان کیا جاتا ہے, اور یہ پلاننگ اور یہ فینٹیسی, یہ خواہشات کو اتنا اپنے سر کے اوپر چڑھا لینا. جہاں تک میں ڈاکٹر صاحب کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ ہم نے عجیب و غریب بات کر دی ہے کہ جب عورت کی بات آئی فیمنزم کے نعرے, اس طرح کے نعروں سے بھی انقلاب اور تبدیلی نہیں آئے گی. ہم حقیقی مسائل پیش نہیں کرتے. میں اپنا ایک واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میں پاسپورٹ کے دفتر میں گیا ہوں, وہاں پہ طلاق یافتہ عورت کو پاسپورٹ بنانے کا رائٹ نہیں ہے. وہ کہتی ہے جس سے طلاق لی ہے پہلے وہاں سے ویریفائی, یعنی جس بندے نے پہلے طلاق, حقیقی مسائل ہم حل نہیں کرتے. جس عورت کو پہلے سے طلاق ہوئی ہے وہ اس خاوند کے پاس جا کے پہلے نادرا سے رجسٹریشن کروائے, اس سے اجازت لے, پھر پاسپورٹ بنتا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ کچھ ایسے افسران موجود ہیں کہ جو لوگوں کے کام فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, یار فی سبیل اللہ نظام تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل بالکل, آپ نے کہا نظام نہیں چل سکتا. لیکن بہرحال وہاں پہ میں گیا ہوں, مجھے بڑا اچھا لگا. وہاں پہ اولاد رسول میں سے ایک شخص کا فیض وہاں پہ میں نے دیکھا, اور میں نے دیکھا وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے تھے. لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے نا بلال بھائی, اصل بنیادی بات وہیں پہ آ جانی ہے کہ ہم بچوں کو کبھی یہ نہیں چھوڑ سکتے اکیلا یا تنہا کہ آپ موبائل کے اوپر جو کچھ مرضی دیکھ لو. لمیٹیشن ہوں گی, ان کو ہم نے چیک اینڈ بیلنس میں اگر رکھنا ہے, ان کے اوپر نظر رکھنی ہے, ان کی تربیت. لیکن میرا سوال جو ہے نا وہ اپنی جگہ ہے ہشام بھائی. آپ باہر کے بچوں کو, میرا سارا خاندان باہر رہتا ہے, وہاں بچوں کو نہیں بتاتے کہ نہیں کرنا, وہ خود ہی نہیں کرتے. آخر وہ کون سا نظام ہے جو ان کو بتاتا ہے کہ وہ خود ہی نہیں کرنا؟ باتیں ہیں ان کے نارمز اور ویلیوز ہم سے فرق ہیں. وہاں پہ بچہ اگر باہر چلا جاتا ہے, جیسے آپ نے کہا پاک کی کھلے ہوئے ہیں, باہر کی کھلی ہوئی ہے, وہ اس کو برا ہی نہیں جانتے. ہمارے نزدیک تو یہ زندگی اور موت کا ایشو بن جائے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بچہ شراب پی کے گھر آ جائے. آپ بات سمجھتے ہیں, نارمز اور ویلیوز کا بھی تو معاشرے میں فرق ہوتا ہے. لائسنس آپ دے رہے ہیں شرابوں کے, پھر آپ کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ شراب پی کے گھر آ جائے تو لائسنس نہ دیں. آپ کمال کرتے ہیں شام بھائی. میں آپ کے سامنے میں ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے قبول کر لیا یہودیوں کو, ہم یہودیوں کو گالیاں. ہشام بھائی بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. میں اپنے ملک کی قانون کی بات کروں گا کہ آپ کا اسلام میں زنا جو ہے وہ حرام ہے. پاکستان کے قانون کے اندر 496 فورنیکیشن کہ اگر لڑکی لڑکا اپنی مرضی سے زنا کر رہے ہیں تو اس کی سزا بھی کم ہے, وہ اویلیبل ہے, اور اس پہ FIR بھی درج نہیں ہونی. تو آپ کے قانون پہ میری طرف سے لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کا شکریہ. میں ایمانداری سے میرا صرف ایک ہی تجزیہ, اور میں ڈاکٹر زکریا ذاکر سے بالکل ایگری کرتا ہوں. وہ گورنمنٹ کالج جہاں پہ وہ کنٹین تھی جس کے درمیان میں پیپل کا درخت تھا, اس نے اشفاق احمد جیسے اور شعیب ہاشمی جیسے لوگوں کو پیدا کیا. وہ گورنمنٹ کالج اب نہ شعیب ہاشمی پیدا کر سکتا ہے نہ اشفاق احمد, کیونکہ وہاں وہ درخت نہیں ہے.